अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद आयशा बख्श। मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद सियासत एक नई हलचल की जद में है। 31 करोड़ रुपए की फंडिंग खुफिया रखने के इंकशाफ के बाद पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की इसी तरह जामे तरीके से जांच पड़ताल की जाए, जो मुतालबा बहरहाल बिला जवाज नहीं है। लेकिन सवालात ज़रूर पैदा होते हैं, क्या पीटीआई इन 29 के करीब अकाउंट्स का हिसाब दे सकेगी? और अगर ये तहकीकात भी पीटीआई की फतह हैं तो इतने साल आखिर ताख़ीर हुई क्यों? नून लीग ने इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है कि वो तहकीकात पर असरअंदाज हो सकते हैं, और नून लीग के बकौल ये मेयार इमरान खान का ही तय करदा है। दूसरी अहम डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से कितनी मुतासर हो सकती है, और पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के ऐलान की आखिर वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी अहम पेशरफ DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, जिसने दिफाई और सियासी मामलात के अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी असरात मुरतब किए हैं। डील की कयास आराइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। इन मामलात पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना तनवीर हुसैन साहब, जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नून लीग इमरान खान साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, इस मामले को लेकर नून लीग अदालत क्यों नहीं जाती? देखिए, अगर आप देखें जो सिस्टम है हमारा, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें तो जो ट्रेडिशन होती हैं या एक किस्म की ऑब्लिगेशन होती है, जब भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अगर अवाम मुतमिन ना हो, एहतजाज कर रहे हो मेजॉरिटी, और साथ ही साथ कोई ऐसे एपिसोड हो जाएं जो सामने आए कि जिस तरह ये एक पीटीए की फंडिंग का मसला, फॉरेन फंडिंग का मसला आया है, या मिनी बजट का भी मसला ले लें, इस किस्म की चीज़ें अगर आ जाएं, या उनकी गवर्नेंस ना ठीक हो, या अवाम की ज़िंदगियों में मुश्किल हो और मुल्क नीचे की तरफ जा रहा हो, तो यकीनी तौर पे मुतालबा तो रिज़ाइन का ही होता है, जो एक तरीक़ाकार है। और क्योंकि ये एक सिस्टम बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, सो ये एक ऐसी ट्रेडिशन इसमें प्रैक्टिस है कि जनरली अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट हो, हसास हो इश्यूज को, तो वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जिस तरीके से आए हुए हैं, वो उनका जाने को दिल नहीं करता। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कर नहीं सके, तो उनको खुद ही रिज़ाइन करके चले जाना चाहिए, या नया इलेक्शन कॉल करने चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हम क्योंकि एक डेमोक्रेटिक लोग हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे यकीन रखते हैं, अदालतों को तो आखिरी एक अरबा होता है जब कहीं भी सुनवाई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जब अदालतों ने पहले जुडिशल एक्टिज्म के तहत कुछ चीज़ें की हैं, पनामा का केस था और कामा बेस पे एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ, तो वो भी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अदालत भी एक ऑप्शन है, लेकिन रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए अदालत में। अभी हम उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि वो रिज़ाइन करे, और उसको रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा राना साहब, आपने कहा अदालत आखिरी ऑप्शन है। प्रेशर पहले भी बहुत सारे मामलात पर किया जाता रहा, इमरान साहब पर प्रेशर डाला जाता रहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं नून लीग के पास? देखिए, बिल्कुल एक तो वही है ना, अवामी प्रेशर हम बढ़ाएं, और जिसका अभी आज पीपल्स पार्टी का मैंने पढ़ा है, उन्होंने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। हमने लॉन्ग मार्च की 23 मार्च को कॉल दी हुई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो ये मुख्तलिफ एक प्रेशर बिल्डअप करने से, अवामी प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने के लिए ये तरीक़ेकार हैं, वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी उनका है केस। अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई ऐसे फैसला कर देता है अंडर द लॉ कि ऐसी पार्टी बाहर से फंड लेती रही है, फॉरेन फंडिंग है, तो कुछ ऐसे लोगों से भी फंडिंग आई है, ऐसी कंपनियों से आई है जिससे वो लीगली कवर नहीं होते, तो वो भी एक्शन ले सकते हैं और इसको डिसॉल्व कर सकते हैं पीटीआई को। तो अभी प्रोसेस में है, ये जुडिशल प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, वो भी एक रास्ता चल रहा है। और दूसरा, हम भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल
عوامی پریشر لائیں گے اس گورنمنٹ پہ تاکہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے نیچے کی طرف چلے گئے ہیں کہ اب مزید میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ رہی تو شاید پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا رانا صاحب، ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ خود بھی اندر سے ڈری ہوئی ہے کہ کل کو اگر اس کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہوتی ہے تو اس میں بھی کچھ لوپ ہولز اور نقائص سامنے آ سکتے ہیں جس سے نون لیگ بھی پھنس سکتی ہے، اسی لیے اس معاملے کو عدالت میں نہ لے جایا جائے بلکہ اس پر صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی کی جائے۔ نہیں بالکل نہیں، ہم ادھر ہمارا کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، تو ہم اوپن ہیں ہم تو بالکل کہتے ہیں ہمارے ایک اکاؤنٹ کی چھان بین کرے، کیونکہ ہم نے تو نہ باہر سے پیسے لیے ہیں، نہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں کوئی ایسا نہ خطرہ ہے نہ ڈر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ اگر ایسی بات ہو تو یہ چلے جائیں عدالت میں، پہلے الیکشن کمیشن میں وہ ہیں، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں نون لیگ کے اکاؤنٹس کو لے کے پھرتے رہیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، بالکل ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی نون لیگ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر کل کو نون لیگ کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے اگر ہمارے اکاؤنٹس کی تحقیقات ہوئی ہیں تو پھر باقی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کو بھی سامنے لایا جائے۔ کیوں نہ ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور ادھر کیس پڑا ہوا ہے، وہ ہو رہی ہے، ہم تو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کر رہے ہیں، ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ پروسیس ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں کوئی نہیں، وہ ان کا مطالبہ تو ایک بہت ہی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہے کہ وہ ان کی شکلوں سے دیکھیں جب وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمارے اکاؤنٹس ہیں تو ان کے بھی تو ہے نا، بھائی ہمارے آئیں گے تو ہمارے خلاف بھی ایکشن ہو جائے، ایسی کون سی بات ہے؟ 7 سال سے آپ کے اکاؤنٹ ہے، ہمارا تو آپ نے 2 سال سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، تو کریں اس کو، بالکل الیکشن کمیشن ایک سوورن ادارہ ہے، خود مختار ہے، وہ کرے، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں کسی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حاضر ہیں ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ اچھا ران صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ پچھلے دنوں کافی اس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کچھ ڈیٹس بھی دی گئیں نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے، کیا واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، انہوں نے تمام تر قیاس آرائیوں کی تردید کر دی ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو اس سے شواہد مانگیں، اس سے پوچھیں کہ کیا ان کے پاس شواہد ہیں اس حوالے سے، کیا محرکات ہیں اس کے؟ دیکھیں میں آپ کو کیا بار بار کہہ رہے ہیں، میں کافی دیر سے بھی کہہ رہا ہوں، ڈیل کی وضاحت کرتے رہے ہیں کہ ہم نہ تو ڈیل پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے جو ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے یا ایک اسٹرگل ہے ہماری ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کے لیے اور ایک صاف شفاف الیکشن کے لیے، اس میں تو ہماری ایک اسٹرگل جاری ہے جس کے لیے ہم بہت ساری نون لیگ سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے اس اسٹرگل کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے، اور ان کے جو دین ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے، کہیں باہر چلے گئے، بہت سارے معاملات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر لیبل لگانا ڈیل کا، ڈیل والے لوگ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سلیکٹر ہیں، سلیکٹڈ ہیں، سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، دیکھیے دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے، ہم پہ الزام لگانا کہ ڈیل، ہم تو ان کا کس طرف اشارہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ان کو پتا ہوگا، رہا میاں صاحب کے آنے یا نہ آنے کا، وہ ڈیل سے نہیں تعلق ہوئی، پارٹی پہ تو یہی فیصلہ ہے، ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ جب تک آپ مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں، آپ علاج کی گھر سے گئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ سرٹیفائیڈ نہ کرے، سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ آپ ٹوٹل ریکور کر گئے ہیں، اور وہ آپ کو سرٹیفکیٹ یہ دیں کہ بھائی آپ ٹریول کر سکتے ہیں، تو پھر آپ آئیں، تو باقی ان نے اگر قائد نے کوئی قائد محترم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوا کہ اس کے باوجود اگر وہ آئے تو پاکستان کی عوام ان کے لیے کھڑی ہے، ان کے لیے دعا گو ہے، ان کو دیکھ رہی ہے ان کی طرف۔ اچھا بالکل ران صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، کارکنان بڑے ایکسائٹڈ تھے ان کی واپسی کی خبروں سے، نون لیگ کے رہنما بڑے ایکسائٹڈ تھے، ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں کہ ان کی صحت اب کیسی ہے اور کیوں ان کے جو صحت کے معاملات ہیں وہ ان کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟
دیکھیے جب سے وہ گئے ہیں اس وقت سے کرونا کا کافی زور رہا ہے، اور جو برطانیہ میں حال ہے اس وقت بھی، جو اومیکرون ہے اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ جس پرسنٹیج یا ریشو سے بڑا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ان ملینز وہ وہاں پہ ڈیلی آ رہے ہیں ان کے کیسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی بڑی ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہیں اس وجہ سے. ٹھیک. ان کے کافی ملٹیپل ایشوز ہیں صحت کے. میاں نواز شریف صاحب کے کوئی 2-3 پروسیجر بھی ہیں جو ہونے ہیں، اور ہارٹ کا بھی ان کا مسئلہ ہے. تو یقینی طور پہ جب مکمل ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے پاکستان. وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پاکستان 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، اور پاکستان کو جس طرح انہوں نے ٹرانسفارم کیا ہے انٹو پروگریسو سوسائٹی، اور پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں. آج جو پاکستان نظر آ رہا ہے، جہاں آپ کو نظر آئے گا بجلی کے کارخانے ہیں، ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ڈیمز ہیں، کوئی بھی نام لے لیں وہ آپ کو نواز شریف صاحب کے ہی پروگرام کی وہ حصہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان، وہ تو آنا چاہتے ہیں، جلدی سے جلدی آنا چاہتے ہیں. اس لیے جب بھی وہ بہتر ہوں گے، اور پارٹی بھی کا یہی خیال ہے کہ آپ جب مکمل صحت ہوں تاکہ یہاں آگے اپنا رول ادا کر سکیں. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، اگر نواز شریف صاحب اگلے انتخابات سے پہلے پاکستان واپس آ بھی جاتے ہیں تو بھی چونکہ ان کے عدالتی معاملات ہیں کچھ، اس کی وجہ سے یقینی طور پر الیکشنز میں تو وہ حصہ نہیں لے سکیں گے. آپ کی جماعت سے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہو سکتا ہے پھر؟ نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حصہ نہیں لے سکیں گے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے حالات واقعات جس طرح چل رہے ہیں یا ہوتا ہے پاکستان میں، تو ان کے ساتھ جو سر ان کے جو ہوئی ہے اس پہ کیسز ہیں اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں نا. باقی obviously یہ تو آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہم تو عدالتوں باوجود کہ ہمارے ساتھ جو کیسز ہوئے ہیں یا فیصلے ہوئے ہیں اس کو لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے، عدالتوں کے پروسیس پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں انصاف کی توقع بھی ہے. جہاں تک آئندہ پرائم منسٹر کے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہمارے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. انہوں نے پرفارم کیا، ڈیلیور کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بعد ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ. آئی تھنک وہی ہوں گے، کیونکہ سینئر ترین میاں صاحب کے بعد وہی ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو چلایا ہے، اب چلا بھی رہے ہیں ایز اے صدر، اور انہوں نے پرفارم کر کے ڈیلیور کر کے دکھایا بھی ہے. گورننس، اچھی گورننس دے کے بھی بتایا کہ کس طرح گورننس ہوتی ہے، یا کس طرح لوگوں کے ریلیف ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں. تو صحت کا سیکٹر ہو، کوئی تعلیم کا شعبہ ہو، یا لوگوں کی آمد و رفت کا مسئلہ ہو، لوگوں کے یہ جو بازار تھے سستے بازار، کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، اس وقت جو صورتحال تھی امن و امان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں. لہٰذا وہ ہمارے پاس ایک لمبا تجربہ رکھنے والے ہیں. ایک شخص ہے جو پارٹی کو اس وقت صدر بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اگر وہ پرائم منسٹر نہ بھی ہوں تو گائیڈنس تو ان کی ہمارے ساتھ رہے گی. پارٹی کے ابھی بھی وہی ہمیں ڈائریکشن یا گائیڈنس دیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایسا سیریس ایشو نہیں ہے جس کو لے کے میڈیا چلتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی تو ہر حال میں رہنی ہے، چاہے وہ خود ہوں یا کسی اور کو کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب کی سرپرستی کی بات کی ہے، تو اگر وہ اظہار کر دیں اس چیز کا اور باقاعدہ کسی کو نومینیٹ کر دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ اب جو ایک خبریں چلتی ہیں، جو قیاس آرائیاں چلتی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کا ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا ہے، کچھ ڈفرینسز بھی ہیں دونوں میں، جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں اس حوالے سے، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب اعلان کر دیں کسی ایک نام کا؟ میرا خیال ہے جی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ میڈیا کی حد تک ہے، اور میڈیا نے پھیلائی ہوئی ہیں. ہماری پارٹی میں کوئی 2 بیانیاں نہیں ہیں، ہماری پارٹی میں کوئی 2 گروپ نہیں ہیں. ایک پارٹی ہے جس کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں اور صدر میاں شہباز شریف صاحب ہیں. مریم بی بی ہے، وہ ہماری نائب صدر ہیں، وہ پارٹی کا سرمایہ ہے. انہوں نے پارٹی کو بڑا مضبوط کیا ہے، پارٹی میں ایک رول ادا کیا ہے، انہوں نے موبیلائز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح
JB میں یا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے یا جس طرح بھی ضرورت پڑی PDM کے پلیٹ فارم سے جلسے جلوس ہم نے کیے تھے جب شہباز صاحب جیل میں تھے، انہوں نے موبلائز کیا ہے. ان کی بہت پارٹی کے لیے، پارٹی کو مضبوط کرنے کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ باتیں میرا حال ہے ایسی پھیلائی جاتی ہیں مختلف حوالوں سے اور ایک کیا سرائیوں پہ ڈال دی جاتی ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، جب ہیں تو بس ہیں، وہ اس میں دوسری کیا رائے ہے، کیا پریشانی ہے اس میں لوگوں کو. وہ تو دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی تو لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی، پاکستان ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی. آج جو حالات ہیں، آج جو بحران ہیں، مختلف قسم کے چیلنجز ہیں پاکستان کو، یقینی طور پہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ اپنے تجربے کی بنا پہ ہینڈل کر سکتی ہے ان سارے چیلنجز کو اور ان کرائسس بحرانوں کو، چاہے وہ معاشی بحران ہو، چاہے وہ گورننس کا بحران ہو، چاہے دوسرے معاملات ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو دیکھ ہی مسلم لیگ نون کی طرف رہے. اچھا رانا صاحب، نون لیگ ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کرتی ہے، لیکن ابھی مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی جو آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے، آپ کو نہیں لگتا اس سے نون لیگ کے آزادی صحافت کے بیانیے کو کچھ نقصان پہنچا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پرویز رشید صاحب، میں تو اس ویڈیو کے متعلق ابھی تک کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی کچھ پتہ نہیں ہے، آڈیو ٹیپ ہے سر، وہ وہی بتا سکتے ہیں مریم بی بی یا پرویز رشید صاحب کہ کیا یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا انہوں نے. مریم صاحبہ نے ڈینائی نہیں کیا ہے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس آڈیو ٹیپ سے ڈینائی نہیں کیا ہے. لیکن پرویز رشید صاحب میں بتاؤں کہ وہ ایک مرنجا آدمی ہے، دھیمے آدمی ہے. مجھے نہیں اس کے پہ کوئی ایسا کہ سمجھ آئی کہ یہ کس طرح ویڈیو ہے یا کیوں ہے. کیونکہ اس وقت جو میڈیا تھا، جب ہماری گورنمنٹ تھی یا پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب اور اس کے بعد شاہد خاقان صاحب، وہ تو میرا 3 سال سے جب دھرنا تھا 2014 کا، جس طرح میڈیا ہمارے خلاف لگا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، تو کسی ایک پہ بھی کوئی ایسا کیس، کسی ایک پہ بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آج کل کیمرہ نوٹس دے دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کبھی کسی کو ڈبار کر دیتا ہے، کسی کا پروگرام اینکر کا بند کر دیتا ہے، جس کی کوئی کسی بھی بات سنتے ہیں اس کو نوٹس آ جاتے ہیں، اس کو جرمانہ ہو جاتا ہے، فائن ہو جاتا ہے، یا اس کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں. ویسے اس وقت کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا. اچھا، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. PDM 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے PDM کے لیے کہ اگر پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر دیتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم اکٹھے کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، مؤثر ہوگا، اس کا زیادہ گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا اور شاید وہ ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں جس کا ہم نے پروگرام ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہماری جو قیادت ہے اس کو یقینی طور پہ اس پہ سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اور آپس میں بات چیت کر کے، چاہے مختلف پلیٹ فارم PDM کے پلیٹ فارم میں نہ ہو آئیں، لیکن پیپلز پارٹی، لیکن ہم کیونکہ ٹارگٹ ایک ہے پیپلز پارٹی کا، ANP کا اور PDM کی جتنی جماعتیں ہیں، کس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک منزل ایک ہے، ایک ٹارگٹ ایک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اکٹھے اگر کریں تو بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ہوا تھا تو وہ بھی ایک پیک پہ ہماری پہنچ گئی تھی، جو پروگرام تھا دھرنا دینا یا اسلام آباد میں لانگ مارچ کر کے. اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تو اس سے یقینی طور پہ ہمیں دھچکا ملا اور ایک ڈیمیج ہو گیا. تو رانا صاحب، کیا پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی PDM کے پلیٹ فارم سے؟ کیا جی دوبارہ بتائیں. کیا پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ 23 مارچ کے لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں یا پھر آپ لوگ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ 27 فروری کو لانگ مارچ شروع کر دیں؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ قیادت نے کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے بات بالکل پیپلز پارٹی کو، اور کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے. ہمارا مقصد
تو ہم استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اس کی گورنمنٹ کی کو گرانے کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب مقصد ایک ہے تو پھر اس طرح اگر دو کام کریں گے تو شاید وہ اتنا فیکٹر نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اگر کریں، چاہے 27 کو کریں چاہے 23 کو کریں یا کوئی اور ڈیٹ کر لیں بیٹ میں، تو یہ اگر مل کے کریں گے تو یقینی طور پہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے یہاں پہ، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت سے اہم معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، فارن فنڈنگ کیس اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اب ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب نے. حسان خاور صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 29 اکاؤنٹس، 31 کروڑ کی رقم خفیہ رکھنا، کیا واقعی یہ ڈبلنگ کی غلطی ہے؟ بالکل ڈبلنگ کی غلطی ہے جی، اور یہ بات تو اب سامنے بھی آ جائے گی، اور ہم نے اب سے اپنا موقف بڑا واضح طور پہ دے دیا ہے کہ دیکھیں یہ جو اکاؤنٹس کے نمبر آئے ہیں نا، اس اکاؤنٹ کے اندر صرف 8 ایسے اکاؤنٹ ہیں جن کو ہم نے ڈونیشنز کے لیے ایکٹیولی یوز کیا ہے. کچھ اکاؤنٹ ایسے تھے اس کے اندر جو سبسڈری اکاؤنٹس تھے جن کے مقصد اور تھے، اور جو ہمارے وہ ڈونیشن والے اکاؤنٹ نہیں تھے. ظاہر ہے کہ آپ کا اگر ویلفیئر ونگ ہے پارٹی کا، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کی حقیقت ہے. اور چند ایسے اکاؤنٹس اس لسٹ کے اندر شامل ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ایون وہ اکاؤنٹس بھی، اور ہم اس کی تفصیلات بھی ہم نے دے دی ہیں، وہ اکاؤنٹس بھی جو ہیں اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. پیچھے ایک ہی سوال بچ گیا 31 کروڑ روپے کا، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ فواد چودھری صاحب نے بھی پہلے اس کی بڑی وضاحت کی ہے تفصیل سے، کہ اس کے اندر کچھ وہ پیسے تھے جو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں گئے تھے، اور کچھ وہ پیسے تھے جو ایک اکاؤنٹ سے نکل کے پارٹی کی ڈیفرنٹ سبسیڈریز میں، یعنی کہ سینٹرل ونگ سے نیچے کے لیول پہ گئے تھے. تو ایک طرف سے وہ پیسے نکل رہے تھے اور دوسری طرف جا رہے تھے، وہ ڈونیشنز نہیں ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ ایرر ہے، اور یہ جو لوگ اکاؤنٹنگ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس بات پہ کوئی نہیں ہو سکتی. جب ریکنسیلیشن ہوگی تو بات واضح ہو جائے گی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسان خاور صاحب، صرف ہمارے نہیں باقیوں کے بھی اکاؤنٹس چیک کرو، پی ٹی آئی کی یہ منطق، کیا اسے ہم سیلف ڈیفنس کہیں؟ نہیں، دیکھیں سیلف ڈیفنس نہیں ہے. یہ جو منطق ہے نا، یہ جو آرگومنٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس میں پی ٹی آئی کے پورے بیانیے کی جھلک نظر آئے گی. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ یہ جو چند پارٹیاں ہیں یہ نہ صرف موروثی سیاست کے علمبردار ہیں، بلکہ اس پہ جو لوگ ان کو چلانے والے ہیں، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، ان لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں. اور جو پارٹی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو اس کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہے، یہ اس کی پالیٹکس کا ایک آئینہ ہے. اور مقصد یہ ہے اس بات کرنے کا کہ جب لوگوں کے سامنے برابر رکھے جائیں گے، ایک طرف پی ٹی آئی کے پولیٹیکل فنڈنگ کی ڈیٹیل اور ایک طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پارٹیاں کس طرح سے چلتی ہیں. جو عوامی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں تو 40,000 لوگوں نے پیسے دیے، اس میں تو میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں. کسی نے 5,000 دیا، کسی نے 10,000 دیا، کسی نے 20,000 دیا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ایک کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں. اور جب آپ ان پارٹیوں کے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چند ایلیٹس یا چند سیٹ پیسے دے کے ان پارٹیوں کو چلاتے ہیں تاکہ کل کو وہ پیسے ریکور کر سکیں. تو وہ بات یعنی کہ آئی اوپنر ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ کے کیس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹوں کو منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. اور وہ جو 8 کروڑ روپیہ ہے جو نکل کے دوبارہ واپس آیا، اس کی تفصیلات سے بھی عوام کو آگاہ کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ، اس کو ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ خود اس فیصلے پہ پہنچ سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس بات کے اوپر چل رہی ہے، جو بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے، وہ حقیقت ہے. اور اس فنڈنگ کی ڈیٹیل سے زیادہ اس بیانیے کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن حسان خاور صاحب، ابھی جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ باقی جماعتوں کے بھی جو اکاؤنٹس ہیں انہیں بھی چیک کیا جائے، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کہی، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کی شفافیت سے ڈر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ اپنا حساب دیں، باقی جماعتیں جانیں اور الیکشن کمیشن جانے، الیکشن کمیشن خود ہی حساب لے لے گا ان سے؟ نہیں، دیکھیے قانون جو ہے وہ تو کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ ہی قانون کسی فرد واحد کے لیے بن سکتا ہے.
قانون کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ تو یونیفارم ہونی چاہیے. اگر وہ ایک سیاسی جماعت کو ہوتا ہے تو وہ تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو ہونا چاہیے. اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. تو یہ ایک بات تو پرنسپل کی ہے, اصول کی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں. لیکن جب آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے ساتھ رکھ کے موازنہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان اکاؤنٹوں کے اندر ان کی سیاست کی حقیقت چھپی ہوئی ہے. نمبرز جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جھوٹ نہیں بولتی. تو جب آپ وہ سائڈ بائی سائڈ رکھیں گے تو لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گی. آخر میں دیکھیں نا, یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کی خدمت کے نام پہ آتی ہیں نا گورنمنٹ کے اندر. ان کا مقصد تو عوام کی خدمت کرنا ہے. تو ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طرح کی خدمت کرتی رہی, اور یہ کون سے عوام تھے جو اس کو پیسے دیتے رہے, اور کیسے ان عوام کی خدمت کی جاتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ کرنا یا پتہ چلنا لوگوں کا حق ہے, اور یہ حکومت کا, الیکشن کمیشن کا اور بااختیار لوگوں کا قرض ہے جو انہوں نے عوام کو چکانا ہے, کیونکہ یہ انفارمیشن عوام کی امانت ہے. اچھا, اب صرف یہ بھی ہمیں بتا دیں حسان خاور صاحب کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک ہی رہے گا یا پھر اسے لے کر سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت تو معاملہ بہرحال الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے, اور اس پہ الیکشن کمیشن ہی اپنی رائے دے گا. اس کے بعد کوئی پارٹی کیا کرنا چاہے, اس کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں, یہ تو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے, جہاں کوئی قانون دان اس پہ بہتر رائے دے سکتا ہے. لیکن جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے, یہ معاملہ ابھی الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے. لیکن حسان خاور صاحب, فواد چودھری صاحب نے تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو ان ایکیوریٹ کہا ہے, تو پھر اس مبینہ غلطی کے خلاف کہاں جائیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن سے ہی رجوع کریں گے یا پھر کسی اور فورم سے رجوع کیا جائے گا؟ جی دیکھیے, اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بہرحال ایک فیصلے کی حیثیت نہیں رکھتی. وہ الیکشن کمیشن میں پریزنٹ ہوئی ہے, اور کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں. فائنڈنگز میں ابہام بھی ہو سکتا ہے, اکاؤنٹنگ ایرر بھی ہو سکتا ہے, اور ہے جو کہ ہم نے بتایا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی چھان بین کرے گا, اپنی انکوائری کرے گا. تو ہم سے جب سوال پوچھے گا, ہم بھی اس کے جوابات جو ہیں الیکشن کمیشن کو دیں گے. تو پہلا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو بہرحال الیکشن کمیشن ہے, اور جو ان کا کام ہے, اور وہ جب دیکھیں گے ان تفصیلات کو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا ابہام ہے کہ وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اکاؤنٹنگ ایرر والی بات بڑی بنیادی سی بات ہے, اور کوئی بھی اکاؤنٹنگ کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص, کوئی بھی کیپیبل آدمی, کوئی بھی پروفیشنل اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے. دیکھیں, یہ انٹرپریٹیشن کا فرق نہیں ہے. اگر ایک قانون ہو نا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہو اور میری اور ہو, اور وہ معاملات تو عدالت میں جاتے ہیں. لیکن اگر بلیک اینڈ وائٹ کا مسئلہ ہو, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 15 کروڑ یا 16 کروڑ یا 31 کروڑ ان اکاؤنٹوں سے نکلا اور اس میں گیا ہے, تو یہ تو ایک فیکٹ ہے, اور فیکٹ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, یا وہ سچ ہوتا ہے یا وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابہام ہے, اور جب یہ تفصیلات الیکشن کمیشن دیکھے گا تو وہ انشاءاللہ ہمارے موقف کی تائید کرے گا. اچھا حسان خاور صاحب, یہاں ایک اور پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ملازمین یا پارٹی کارکنان کو ذاتی اکاؤنٹس میں رقم موصول کرنے کے حوالے سے احکامات کیوں دیے گئے؟ دیکھیں, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسے کوئی احکام دیے گئے, اور یہ چیز میڈیا میں بھی آئی ہے, اس کی تفصیلات بھی آئیں گی تو ہم دیکھ کے اس کا جواب دے دیں گے. لیکن میرے ذاتی علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی ڈیلیبریٹ ایسی چیز تھی کہ پارٹی کے لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی آپ لیں. ہمارا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, ہمارا جو فنڈنگ پروسیس ہے, اس کا پورے پروٹوکولز ہیں, SOP ہے, اور ہمارے اکاؤنٹنٹس جو ہیں اس کو بڑے شفافیت سے چلا رہے ہیں, اور تمام جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تمام جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی فل کمپلائنس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی جھول ہے. اچھا حسان خاور صاحب, یہ منطق کتنی جسٹیفائڈ ہے کہ کسی غیر ملکی کمپنی نے فنڈنگ نہیں کی بلکہ کمپنی ملازمین نے کی ہے اور کمپنی کا ہی اکاؤنٹ استعمال ہوا؟ اچھا دیکھیے, جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے قانون کی پروویژنز ہیں نا, اس وقت بات ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی یہ جو پروویژنز ہیں یہ تھیں, لیکن یہ فنڈنگ کیونکہ اس سے پہلے کی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تناظر میں اس کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو ہمارے 40,000 سے زیادہ لوگ تھے ان کی تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو دی گئی ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی اکاؤنٹ سنگل ڈائریکٹر یا وہ کمپنی ہوتی ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس صورتحال میں وہ لوگ ایک نوٹرائزڈ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی یہ
اکاؤنٹ جو ہے میرا ذاتی بھی ہے, یہ کمپنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ جو فنڈنگ ہے میں ذاتی حوالے سے کر رہا ہوں, میں اوورسیز پاکستانی ہوں, اور وہ تمام نوٹرائز اسٹیٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو چیز قانون میں منع تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیوں کرنی تھی. تو یہ ان اکاؤنٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میڈیا میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کی بنیاد میں اکبر ایس بابر کی پٹیشن ہے, اور اکبر ایس بابر صاحب کی جو پٹیشن تھی اس کے اندر انہوں نے 2 طرح کے سورسز کوٹ کیے تھے. ایک انہوں نے اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا, اور کچھ دستاویزات انہوں نے انٹرنیٹ سے حاصل کی تھیں. اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح کر دی کہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے وہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ کی حیثیت نہیں رکھتی, اور وہ سائن شدہ رپورٹ بھی نہیں ہے, اس پہ دستخط بھی نہیں ہے, تو وہ اس میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. اور انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کی اپنی رپورٹ میں اس بات کا حوالہ بھی دیا کہ جو پٹیشنر تھا وہ کسی بھی قسم کا ویریفائبل ثبوت اپنے کلیمز کی سپورٹ میں دینے سے فیل ہو گیا. تو اکبر ایس بابر صاحب کا جو کیس تھا ان باتوں کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا, اور وہ نیچے گر چکا ہے. اب لوگوں نے اپنی پوری امید, ہماری جو اپوزیشن ہے, لگائی ہوئی تھی کہ شاید اس کیس میں سے کچھ نکل آئے, کیونکہ ان کا سیاسی بیانیہ صرف اور صرف ایک چیز پہ اس کا دار و مدار ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن پروف کر دیں. اور آپ ذرا اس بیانیے کی اگر پیچھے جائیں تو آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, تو ان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس 16 ارب کے بھی جواب ہے, باقی بھی جواب ہیں, لیکن نہیں, ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ کسی طرح ایک نقطے کا بھی اعتراض عمران خان صاحب کی ذات پہ اٹھا دیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو صرف ہم ہی کرپٹ نہیں. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب کی ذات پہ ایسی کوئی چیز نہ ان کو ملی اور نہ مل سکتی ہے, کیونکہ پوری قوم جانتی ہے وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, ایک ہی ایماندار پولیٹیشین ہے اس ملک میں. تو وہ اب جب ڈس اپوائنٹ ہوئے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پہ, تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یہ ڈس انفارمیشن کیمپین پھیلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. لیکن گمراہ کن پروپیگنڈا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. جب فیکٹس آگے آتے ہیں, جب فیکٹس سامنے رکھے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا, بات کرے گا, تو یہ بیانیہ اپنی موت خود مر جائے گا, اور یہی اس وقت جو ہے وہ ہماری اپوزیشن کا ڈیلیما ہے. ناظرین, پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید سوالات کے جواب بھی لیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسان خاور صاحب, ہم نے کل دیکھا کہ DGISPR کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نواز شریف سے ڈیل کی خبروں کی جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی ڈیل کے حوالے سے, ان کی تردید بھی کر دی. حکومت کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے یہ؟ دیکھیں, حکومت کے لیے تو کوئی ریلیف میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے, لیکن یہ بڑی اچھی بات تھی کہ انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ اداروں کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ پروان نہیں چڑھ سکتی. کیونکہ مسلم لیگ نون کا اگر آپ بیانیہ دیکھیں تو ان کا بیانیہ تو موسم سے زیادہ تیزی سے ہی بدلتا ہے, اور کبھی یہ استعفوں کی بات کرتے تھے, کبھی یہ مارچ کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اور کبھی جو ہے یہ ڈھیلوں کی بات کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ووٹ خریدتے بھی ہیں. ایک طرف یہ اداروں کے اوپر جو ہے کچڑ بھی اچھالتے ہیں, دوسری طرف یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے. اور ان کی سیاست کا دار و مدار اس وقت اس چیز پہ تھا کہ کسی طرح اداروں کے اندر لڑائی پڑے. ان کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ ایسی کون سی حکومت آ گئی جس نے تمام اداروں کو ایک پیج پہ رکھا ہوا ہے, معاملات جو ہیں وہ ہم آہنگی سے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی سازشی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. یہ بات ان کی جو چھوٹی سی سمجھ ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. تو اسی لیے یہ بیٹھ کے دور سے اندازے اور تکے لگاتے ہیں اور اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. اور یہ بات جو ہے پاکستان کو, حکومت کو, ریاست کو, اداروں کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ کل آئی پریس کانفرنس میں, اس سے جو مسلم لیگ نون کا ایک سازشی بیانیہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دم توڑ گیا, اور وہاں پہ جو ہے پھر صف ماتم بچ گئی ان کے تمام سیاسی حلقوں میں. اور وہ لوگ جو بغلیں بجاتے خوشی سے پھیر رہے تھے, وہ تمام ان کے چہرے جو تھے وہ لٹک کے زمین تک کل آئے ہوئے تھے, اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں کئی سال ایسے سیاسی عناصر کی حکومت رہی ہے, لیکن انشاءاللہ اب میرا خیال ہے یہ باب ختم ہو چکا ہوا ہے. اچھا حسان خاور صاحب, وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ہر تقریر جو ہے وہ جاب سی وی ہوتی ہے. کس سے درخواست دے رہے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں, یہی ان کا جو اسکرپٹ ہے نا اس میں یہی ہے. اس کا ایک پیج جو ہے نا
پہلا پیج جو ہوتا ہے وہ مریم بی بی کا ہوتا ہے، اور وہ شروع کرتی ہیں ایک بیانیہ جس کے اندر وہ اس میں ادارے بھی آتے ہیں، اس میں لوگ بھی آتے ہیں، اس میں جج بھی آتے ہیں، وہ تمام لوگ جس سے ان کو کسی قسم کی کوئی خلش ہوتی ہے ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ان کی جو کردار کشی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک خاموشی آ جاتی ہے، اور اس خاموشی کے اندر بیک گراؤنڈ سے آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں جعلی وہ نکلنے لگتی ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پریشر بڑھا رہے ہیں، پھر بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ اور جیسے وہ مچھلی پکڑنے والے نہیں ہوتے کہ کنڈی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کوئی مچھلی پکڑی جائے، جب مچھلی نہیں پکڑی جاتی تو پھر اس میں شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور ایک ایسی تقریر کرتے ہیں جو خان صاحب نے کہا کہ وہ جاب اپلیکیشن ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہماری بات سن لے، ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیا ہے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، تو جب وہ بھی اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ اسکرپٹ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے جو ہے پہلا پیج دوبارہ ہو جاتا ہے۔ کلامی کی معذرت، وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کہی اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عوام کے علاوہ بھی کوئی وزارت عظمیٰ کی نوکری دیتا ہے۔ دیکھیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ لنڈن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ضرور یہ لگتا ہے، اور اسی لیے وہ یہ پوسچرنگ کرتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ لوگوں کی عزت اتاریں پھر خاموش ہو جائیں، پھر ایسی مینی خیز باتیں کریں، تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بات قسمتی ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگ جو ہیں گھبراتے ہیں ایسی بات کرنے سے اور اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو سچ ہے نا کہ اس وقت پاکستان میں تمام ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں، اور جب تمام ادارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو اس سے ملک کی جو سالمیت ہے، جو ریاست کی سالمیت ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ مستحکم ہوتی ہے۔ تو یہ بعض ایسے عناصر ہیں جو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی بیک ڈور انٹرنس مل جائے، تو وہ جو فائر ایگزٹ ہوتا ہے نا وہاں سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جاب اپلیکیشن لے کے پہنچ جاتے ہیں اور باہر لائن لگا لیتے ہیں کہ شاید یہ دروازہ کھل جائے۔ پاکستان میں یہ دروازے نہیں کھلیں گے انشاءاللہ، فرنٹ گیٹ سے آنا پڑے گا جو جمہوری راستہ ہے، بیک گیٹ کے اوپر یہ جاب اپلیکیشن والا طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جمہوریت دوستی نہیں ہے، جمہوریت دشمنی ہے۔ چونکہ شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے نواز شریف صاحب کے، تو نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اب شہباز شریف صاحب کے خلاف عدالت جانے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ حکومت پلان کر رہی ہے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل ہم اس پہ غور بھی کر رہے ہیں، اس پہ پلان بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے، اور ہم جائیں گے عدالت میں۔ میاں صاحب جو ہے نا وہ پاکستان تب تک نہیں آنا چاہتے اپنی مرضی سے جب تک کہ ان کو یہ یقین نہ ہو کہ ان کی جو منزل ہے وہ جیل نہیں ہوگی، اور جیل سے بچنے کے لیے اگر ان کو چھوٹے بھائی کو جیل بھجوانا بھی پڑا تو میرا نہیں خیال کہ ان کو وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے یا ان کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ بھی ہوگا۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے کیونکہ ان کی ضمانت دی ہوئی ہے تو بہرحال یہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور یہ ان کو عدالت میں آ کر پھر جسٹیفائی کرنا پڑے گا یا قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس میں بچت کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ حکومت ہی میاں صاحب کو واپس لے آئے، بڑے میاں صاحب کو، تو شاید شہباز شریف صاحب کی جان چھوٹ جائے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نواز شریف صاحب کو لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ ہوں گے، تو سب سے زیادہ ہمارا شکر گزار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اچھا حسان خاور صاحب، مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی جو آڈیو لیک ہے اس کے حوالے سے بھی کافی تنقید ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو یہ سوال کیا کہ کیوں کسی کی پرسنل کال کو ریکارڈ کیا گیا، خاص طور پر ایک خاتون کی کال کو، یہ سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے کہ ان کی کال کو کیوں ریکارڈ کیا گیا اور کیوں لیک کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج سے پہلے وہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز جو کہ جعلی تھیں، لیکن اس سے ان کی مریم بی بی کے جو اپوزیشن کے لوگ تھے یعنی کہ حکومتی ارکان، اگر ان کے بارے میں انگلی اٹھی، اگر ججوں کے بارے میں انگلی اٹھی، تو آج تک انہوں نے پرائیویسی کی بات نہیں کی، اور آج جب ان کا اپنا جو کال و فیل ہے وہ سامنے آ گیا تو ان کو لوگوں کی پرائیویسی کی فکر ہوئی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اچھا ہے کہ ان کو ابھی ہو گئی، اور میں اس پرنسپل سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ کون ان کی ایسی باتیں ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو میں اصولی طور پہ تو اس بات سے متفق ہوں کہ لوگوں کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ سر آپ کو لگتا ہے یہ ان کے گھر سے لیکن کسی نے بہرحال ریکارڈ وہ کر کے آڈیو، لیک کی ہے؟ دیکھیں یہ تو اللہ واللہ علم، مجھے تو نہیں پتا کس نے ریکارڈ کی، لیکن میں جو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک آڈیو آ گئی تو ان کو یہ تو بتانا چاہیے نا، یہ بات تو اب پبلک نالج اور پبلک پراپرٹی بن گئی، اور انہوں نے ایک طرح سے اعتراف بھی کر لیا کہ یہ ان کی ہے۔ اور اس میں جن بیچاروں کے نام آئے، آپ یہ دیکھیں کہ اچھے خاصے عزت دار لوگ جو ہیں
ان کی بھی عزت کو آپ ملیہ میٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ٹوکری بھجوا دو. اس کو پتہ نہیں, غریب کو پتہ بھی ہے کہ ٹوکری آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صحافیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ انہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں کہ کسی کو آپ غلیظ ناموں سے بلا رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی اس ٹاک شو کے اندر ہمارا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہے, یعنی جہاں پہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بیٹھے ہیں آپ کی مینٹالٹی یہ ہے کہ لوگوں کو خرید کے اپنا اسپوکس پرسن بنایا جائے. تو اس قسم کی مینٹالٹی جو لگتے ہیں تو یہ کیا جمہوریت کے ساتھ فراڈ نہیں ہے؟ کیونکہ جمہوریت جو ہوتی ہے اس میں تو لوگوں کی آزادانہ رائے ہوتی ہے, اور آزادانہ رائے کو فارم کرنے میں میڈیا کا ایک کردار ہے. اور اگر آپ میڈیا کو شطرنج کے مہروں کی طرح ڈیل کریں گے, یا کم از کم اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ مہرے ہیں اور یہ میرا مہرہ ہے اور یہ اس کا مہرہ ہے, تو یہ کس قسم کی جمہوری سوچ ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں. یہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ خاندان کے لوگ بیٹھ کے ملک و قوم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, فیئر ویدر پولیٹیشنز ہیں, اور اس ناشتے کی ٹیبل سے باہر جو ان کے کوئی خاص ان کے معتقدین ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھی عنایت کرتے ہیں, لیکن یہ بریک فاسٹ ٹیبل کے پولیٹیشین ہیں, یہ اس سے باہر نہ نکل سکتے ہیں, نہ نکل سکیں گے. اور جو ان کی فیملی کا نہیں ہے, چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, ان کو وہ ایک کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کے ذہن کے مطابق خریدی اور بیچی جا سکتی ہے سہولت سے. اچھا حسان خبر صاحب, گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, اور 23 فروری کو پہلے ہی پی ڈی ایم کی جانب, معاف کیجیے گا 23 مارچ کو پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے ہی لانگ مارچ کی کال دی جا چکی ہے. اس بیک ٹو بیک لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کرے گی حکومت؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو ہوگا اس میں نامعلوم کتنے 100 لوگ ہوں گے, یا کچھ 100 کا نمبر بھی اچیو ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کس نہج کے اوپر ہے, اور ایک طرف تو چلے نون لیگ والے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو خود سندھ کو چلا رہے ہیں, اور آج سے نہیں چلا رہے, برسا برس سے چلا رہے ہیں. ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ چلے ہیں اسلام آباد کی جانب تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے سندھ کے حالات سے ہٹ کے کہیں اور چلی جائے. تو یہ ناکام کوششیں ہیں. یہ لوگ جب سارے اکٹھے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, ایک آواز ہونے کی انہوں نے کوشش کی, اس وقت کچھ نہیں کر سکے. اب یہ ٹکڑوں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت کو ان سے کیا پریشانی کا سامنا ہے؟ اگر جمہوری طریقے سے کوئی مارچ کر کے آنا چاہتے ہیں کراچی اسلام آباد تو 100 دفعہ آئیں, مہمان بنے ہمارے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا؟ ان میں کوئی دم نہیں ہے. اگر ان میں دم ہوتا تو 3.5 سال یہ کچھ کر کے دکھاتے, کوئی عوام کی آواز اٹھاتے, کوئی ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کرتے, کم از کم ایک پیج پہ ہی کھڑے ہوتے. ایسی کشتی میں بیٹھے ہیں جس میں ہر بندہ جو ہے کشتی سے چھلانگ لگانے میں دوسرے سے جلدی کر رہا ہے اور جانے سے پہلے کشتی میں ایک سوراخ کر دیتا ہے. تو یہ تو کشتی ویسے ہی ان کی ڈوبنے والی ہے, کوئی اس پہ فکر کی بات نہیں ہے. اچھا حسان خبر صاحب, گزشتہ روز جہانگیر ترین صاحب سعد رفیق صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں موجود تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اب ان کا جہاز کس طرف جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جہاز تو جہاز ہے, کسی بھی طرف جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کسی اور جانب پہ جا سکتے ہیں آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے؟ دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور ان کی ایک اپنی رائے ہے, اور میں ان کے بہاف پہ یہ بات کا جواب نہیں دینا چاہتا کہ ان کا سیاسی جھکاؤ یا رجحان کس طرف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو عذرائے مذاق یہ بات کی ہے کہ بھئی جہاز کا رخ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جب عمران خان صاحب کے اوپر پچھلے دنوں کسی نے سوال اٹھایا تو انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. تو جہانگیر ترین صاحب نے اتنا تو کریکٹر شو کیا اور فوراً انہوں نے اس بات کو ٹویٹ کی. تو لوگ جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن والے, ان کا سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی شخص ٹوٹے, کوئی ہمارا سیگمنٹ الگ ہو, کسی ادارے سے لڑائی پڑے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اپنا ان کا کیا سیاسی بیانیہ ہے؟ یعنی ان کی اب ساری سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اور اتحادیوں تک رہ گئی ہے یا اداروں تک رہ گئی ہے. کیا ان کے پاس اپنا کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بچا؟ کیا وہ کوئی کام کی بات حکومت کو نہیں بتا سکتے کہ جی آپ کی پالیسیاں اس طرح نہ چلائیں, اس طرح چلائیں؟ سارا دن وہ ایک ہی رٹ لگا کے رکھتے ہیں. تو یہ بڑی نیگیٹو پالیٹکس ہے اور لوگ بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں, اور میڈیا کے اوپر بھی ان کو بہت زیادہ اس کا خیر مقدم نہیں کیا جائے اس طرح کے بیانیے کا. تو یہ باتیں, باقی لوگ شادیوں میں ملتے رہتے ہیں, اس پہ سب سوشلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ہر شادی پہ کوئی نہ کوئی مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے, باتیں بھی ایکسچینج ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی ایسی میرا خیال کے قابل ذکر بات ہے کچھ نہیں.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پروگرام کا ختم ہوا، اللہ حافظ۔